अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का बयान हुकूमत के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। आ, कौमी सेनेट की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी है वजारत इत्तलाआत की। उसका इजलास 2 दफ़ा मुलतवी हुआ है, मौखर हुआ है इसी एजेंडे के तहत कि हुकूमत इजलास होने नहीं दे रही, हुकूमत इस एजेंडे पर इत्तेफाक नहीं कर रही क्योंकि चेयरमैन जो हैं कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात के जो चेयरमैन हैं वो हैं मुस्लिम लीग नून के मियाँ जावेद लतीफ़। और मियाँ जावेद लतीफ़ को आप जानते हैं सब कि मियाँ जावेद लतीफ़ का मौक़िफ़ और बयानिया जो है, नैरेटिव जो है वो नवाज शरीफ और मरीम नवाज के करीब है और सख्त मौक़िफ़ रखते हैं वो। इसलिए हुकूमत ये नहीं चाह रही कि ये कायमा कमेटी में डिस्कस हो। हुकूमत ने बहाना ये बनाया हुआ है कि भाई ये मामला सब जुडिस है, इसलिए पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता। लेकिन कायमा कमेटी के जो चेयरमैन हैं और जो मेंबरान हैं जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं वो अलग मौक़िफ़ रखते हैं। वो कहते हैं कि भाई पार्लिमान जो है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट किसी भी मामले पर डिस्कस कर सकती है। पार्लियामेंट की ज़ाहिर कमेटी पार्लियामेंट का हिस्सा होता है कोई भी कमेटी। लेकिन मुझे जब ये आज एक खबर आई कि फिर रिक्यूज़ेट किया है इजलास, रिक्यूज़ेशन जमा कराई गई है तीसरी मरतबा इसी एजेंडे के तहत मेंबरान की जानिब से कि भाई कायमा कमेटी का इजलास, स्टैंडिंग कमेटी का इजलास बुलाया जाए और ये मामला डिस्कस किया जाए। वज़ीर इत्तलाआत हैं फवाद चौधरी। अब रूल्स में यह है कि जब कमेटी का इजलास किसी का हो तो मुतल्लिका जो वज़ीर होते हैं उनके साथ कंसल्ट करके और कोऑर्डिनेट करके कोई इजलास बुलाया जाएगा। जो इश्यूज होंगे, जो एजेंडा होगा वो डिस्कस किया जाएगा। इस तरह का कोई रूल्स में है। तो फवाद चौधरी साहब इस एजेंडे के साथ इत्तेफाक नहीं कर रहे, जिसकी वजह से 29 दिसंबर को इजलास बुलाया गया था कायमा कमेटी का, वो भी मौखर किया गया था कि एजेंडे पे इत्तेफाक नहीं कर रही थी हुकूमत। फिर 7 जनवरी को इजलास बुलाया गया, वो भी मौखर किया गया। अब कमेटी के 1/4 मेरा ख्याल है मेंबरान की तादाद होती है जो रिक्वेजेशन जमा करा सकते हैं। वैसे तो कायमा कमेटीज़ के जो चेयरमैन हजरात होते हैं वो उनकी सवाबदीद होती है, वो खूब बाख्तियार होते हैं। जिस तरह स्पीकर के पास अख्तियारात होते हैं किसी को किसी की रिक्वेजेशन किसी की जो जो प्रोडक्शन आर्डर जारी करने के, किसी गिरफ्तार मेंबर के, तो इसी तरह कायमा कमेटी के चेयरमैन के पास भी ये अख्तियार होता है कि वो किसी मेंबर को जो गिरफ्तार हो, जो जेल में हो, कस्टडी में हो किसी इदारे की, तो उनकी रिक्वेजेशन और उनकी जो रिक्वेजेशन है, प्रोडक्शन आर्डर हैं, उनके जारी कर सकें। और उस प्रोडक्शन आर्डर पर उस कायमा कमेटी के चेयरमैन के पास ये अख्तियार है। ये लिखा हुआ है रूल्स में कि स्पीकर भी जारी कर सकते हैं प्रोडक्शन आर्डर्स और किसी भी कायमा कमेटी का चेयरमैन भी कर सकता है। लेकिन स्पीकर ने कायमा कमेटीज़ के चेयरमैनों के इख्तियारात सल्ब किए हुए हैं। मैं कमेटियों पे आता हूँ, स्पीकर के और इनके इख्तियारात पे आता हूँ। पहले कमेटी के हवाले से जो रिक्वेजेशन जमा कराई गई है कि इजलास बुलाया जाए कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात का, वो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई है। 14 दिन के अंदर अख्तियार है चेयरमैन के पास कि वो इजलास बुला ले, और 14 दिन के अंदर अगर वो इजलास नहीं बुलाते तो फिर स्पीकर के पास अख्तियार होता है कि स्पीकर कायमा कमेटी का इजलास बुला ले। इस कमेटी ने जो एजेंडा जो नोटिस में दिया गया है कि एक तो कमेटी ने नोटिस जारी कर दिए हैं कि इजलास बुलाने के लिए कि अगला जो इजलास होगा उसमें कौन कौन शिरकत करें। राना शमीम को तो बुलाया ही गया है, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है साकिब निसार को भी बुलाया गया है, क्योंकि राना शमीम का बयान साकिब निसार से मुताल्लिक है ना, कि साकिब निसार ने उनके गिलगित बल्तिस्तान में उनके घर में
ٹھہرے تھے تو وہاں پہ جو ٹیلی فونک گفتگو کی تھی کسی شخص کے ساتھ نواز شریف اور مریم نواز اور اداروں کے حوالے سے، تو وہ گفتگو انہوں نے لیک کی رانا شمیم نے، سابق جو چیف جج ہیں گلگت بلتستان کے، تو انہوں نے اب وہ متعلقہ ہے، ظاہر ہے ثاقب نثار کے ساتھ لنک کر رہے ہیں بیان ان کا، تو اسی لیے ثاقب نثار صاحب کو، سابق چیف جسٹس آف پاکستان کو کمیٹی نے طلب کیا ہے، طلبی کا نوٹس بھیجا ہے کہ وہ اگلے اجلاس میں پیش ہوں، اور سابق چیف جج کو بھی، گلگت بلتستان والے چیف جج کو جو رانا شمیم ہے ان کو بھی، انصار عباسی جنہوں نے یہ اسٹوری چھاپی ہے صحافی، ان کو بھی، ڈی نیوز اور جنگ کے جو صحافی ہیں ان کو بھی یہ بلایا گیا ہے اس کمیٹی میں اگلے اجلاس میں۔ جاوید ہاشمی صاحب ہیں، یہ نون لیگ کے سابق رہنما اور پی ٹی آئی کے بھی رہے ہیں، ان کو بھی بلایا گیا ہے، کہ ان کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ وہ جو انہوں نے بیان دیا تھا کہ نواز شریف کو ہٹانے سے متعلق یا عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے حوالے سے راہ ہموار کرنے سے متعلق جو بیان تھا، اس کی آ کر دونوں بیانوں کی جاوید ہاشمی صاحب کمیٹی میں آ کر وضاحت کرے، یہ کمیٹی نے نوٹس میں ان کو لکھا ہے۔ اس کے علاوہ نوٹس جو بھیجا گیا ہے چیئرمین پیمرا کو بھی بھیجا گیا ہے کہ وہ بھی آئیں اور جو ڈیٹیل جو نشریات ہوئی ہے وہ بھی آ کر اس کے بارے میں آ کر بتائیں۔ حسن نثار صاحب کے حوالے سے ان کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ حسن نثار صاحب نے ایک بیان کوئی دیا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت کا نام لینے والے کو گولی مار دینی چاہیے، اور گولی کا جو خرچہ ہے، گولی کی جو قیمت ہے، اس مرنے والے کے لواحقین سے وصول کرنی چاہیے، جو جمہوریت کا نام لے گا اس کو گولی مار دینی چاہیے، یہ اس طرح کی کوئی بات کی ہے انہوں نے، تو اس حوالے سے بھی ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے حسن نثار صاحب کو بھی کمیٹی نے۔ تو یہ کمیٹی نے بہت سارے، ڈھیر سارے لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا ہے، ثاقب نثار، حسن نثار، اور چیئرمین پیمرا، انصار عباسی، جاوید ہاشمی، اور چیف جج جو ہیں گلگت بلتستان کے، ان 6 لوگوں کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں کہ وہ کمیٹی کے اگلے اجلاس میں پیش ہوں اور اپنے متعلقہ جو بیانات ہیں، جو باتیں ہیں، ان کی آ کر وضاحت کریں۔ اب اس کمیٹی کا اجلاس بلانے کے لیے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں ریکویزیشن جمع کرائی گئی ہے۔ ریکویزیشن اس لیے جمع کرائی گئی ہے کیونکہ جو فواد چودھری صاحب ہیں، وزیر اطلاعات ہیں، وہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ حکومت کے گلے پڑا ہوا ہے معاملہ، تو اسی لیے حکومت اس سے اوائڈ کر رہی ہے۔ عدالتوں میں تو ہے ہی، ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، لیکن حکومت چاہتی ہے کہ اس پر کوئی بات پارلیمنٹ کے اندر نہ ہو، کہ پارلیمنٹ کی کوئی کمیٹی کوئی فیصلہ دے دے یا کوئی ریمارکس دے دے، تو اس لیے، یا کوئی کارروائی کی سفارش کرے، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے پر بات ہی نہ ہو۔ تو کمیٹی کے ممبران نے ریکویزیشن اس لیے جمع کرائی ہے۔ اگر اتفاق ہو جاتا تو پھر تو سیدھا اجلاس بلا لیتے چیئرمین، لیکن حکومت اتفاق نہیں کر رہی، وزیر اطلاعات اتفاق نہیں کر رہے اس ایجنڈے پہ، تو اب یہ چیئرمین کمیٹی جو ہے 14 دن کے اندر بلائیں گے اجلاس، اگر چیئرمین نہیں بلاتے تو پھر اسپیکر بلائیں گے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ایک اور چیز، کہ اسپیکر صاحب جو ہیں انہوں نے کمیٹیز کے چیئرمینوں کے اختیارات سلب کیے ہوئے ہیں، ان سے چھینے ہوئے ہیں، کمیٹیوں سے اختیارات چھینے ہوئے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے سرکولر جاری کیا تھا ایک شروع میں کہ کمیٹیوں کے اجلاسوں پر پابندی عائد کی جاتی ہے، اور جب تک اسپیکر اجازت نہیں دیں گے تب تک کوئی چیئرمین جو ہے کسی بھی کمیٹی کا اجلاس نہیں بلا سکے گا۔ وہ اس لیے پابندی عائد کی تھی اسپیکر نے کہ اس وقت کوئی 11-12 بندے اپوزیشن کے، آصف علی زرداری، شاہد خاقان عباسی، شہباز شریف، بہت سارے اندر تھے، جیلوں میں تھے، تو وہ ان کمیٹیوز کے ممبر بھی تھے، کہ جن کمیٹیوں کے چیئرمینوں کا عہدہ جو ہے، یعنی چیئرمنی جو ہے وہ اپوزیشن کے لوگوں کے پاس تھی۔ اسپیکر صاحب وزیر اعظم کے دباؤ کے تحت، اس میں تو کوئی، یہ لوگ یہ سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم کے دباؤ کے تحت چل رہے ہوتے ہیں، اسپیکر صاحب
پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرتے تھے ان گرفتار ممبران کے کہ وہ اسمبلی میں آئے اپنا موقف دیں، اپنے حلقے کے لوگوں کی بات کریں، یا مطلب تکلیف دینی ہے جو نیب کی کسٹڈی میں ہے، جو جیل میں ہے وہ جیل میں سڑتا رہے، جلتا رہے، منتخب نمائندہ پارلیمنٹ میں نہ آئے۔ تو اسپیکر صاحب جب ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرتے تھے تو ان اپوزیشن کے لوگوں کے جو کمیٹیوں کے چیئرمین ہیں اپوزیشن کے، وہ اپنے ان گرفتار ممبران کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیتے تھے۔ تو مثلا میاں جاوید لطیف انفارمیشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں، تو انفارمیشن کمیٹی کے جو نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے ممبران تھے ان کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے نکال کر کسی اور کمیٹی میں ڈال دیا یا نکال دیا۔ ان کی جگہ پہ خواجہ سعد رفیق کو ڈال دیا، رانا ثناء اللہ کو ڈال دیا، شاہد خاقان عباسی کو ڈال دیا، آصف علی زرداری کو ڈال دیا، تو بطور ممبر ان کو ممبرشپ دے دی گرفتار ممبران کو۔ تو پھر ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرتے تھے، پھر کمیٹی کا اجلاس بھی ہر دوسرے تیسرے دن بلاتے رہتے تھے تاکہ مسلسل وہ جو گرفتار ممبران ہیں وہ جیلوں میں یا نیب کی کسٹڈی میں زیادہ عرصہ رہنے کی بجائے پارلیمنٹ کے اندر زیادہ عرصہ گزارے۔ یہ ہوتی تھی اپوزیشن کی حکمت عملی۔ تو حکومت نے دیکھا کہ یار یہ تو ہم تو پروڈکشن آرڈر اسپیکر جاری نہیں کر رہے، تو یہ تو کمیٹیوں کے ممبران ممبر بنا دیے، کیونکہ یہ اپوزیشن کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے کمیٹی میں کس ممبر کا نام دیتے ہیں، یہ ثوابدید اپوزیشن کی ہوتی ہے، فیصلہ اپوزیشن نے کرنا ہوتا ہے۔ تو حکومت نے دیکھا کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہاتھ کر رہے ہیں اپوزیشن والے، تو پھر اسپیکر کو کہا گیا کہ جی کفایت شعاری مہم وزیر اعظم کی جو ہے کہ کم اخراجات کرو، بچت کرو، تو اس کے تحت کمیٹیوں پر اجلاسوں پر پابندی عائد کر دی کہ اجلاس نہیں ہوں گے کفایت شعاری مہم کے تحت۔ وزیر اعظم کی جو کفایت شعاری مہم ہے اس کے تحت اجلاس کوئی کمیٹی کا نہیں ہوگا تاکہ اخراجات کم ہوں، بچت ہو۔ اس طرح کا بہانہ بنا کے کمیٹیوں کے اجلاسوں پر پابندی عائد کر دی۔ تو اچھا خاصا عرصہ اجلاسوں پر پابندی عائد رہی، اپوزیشن کے ارکان احتجاج کرتے رہے، لیکن اسپیکر یا وزیر اعظم یا حکومت سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ پھر آہستہ آہستہ اسپیکر نے کہا تھا کہ اگر کسی کمیٹی کا اجلاس ناگزیر ہو، انتہائی ضروری ہو، تو پھر مجھ سے اجازت لے کر اجلاس بلایا جا سکے گا۔ یہ اسپیکر نے نوٹس سرکولر جاری کیا تھا۔ تو اسی طرح پھر معاملات چلتے رہے۔ تو پھر کچھ عرصہ اپوزیشن کے جو گرفتار ممبران تھے ان کی پروڈکشن آرڈر بھی رک گئے تھے، وہ پارلیمنٹ میں کم آتے تھے، نہیں تو سارا دن پارلیمنٹ میں گزارتے تھے۔ تو حکومت نے پابندی عائد کر دی تھی کمیٹیوں پر۔ کمیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ایوانوں کی، دونوں ایوانوں کی، سینٹ کی کمیٹیاں سینٹ ایوان کی، قومی اسمبلی کی کمیٹیاں قومی اسمبلی ایوان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ کمیٹیوں میں قانون سازی جو ہونی ہوتی ہے، اس کا جو ڈرافٹ بننا ہوتا ہے، بل بننا ہوتا ہے یا مسودہ بننا ہوتا ہے، وہ ڈسکس ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، تیار ہو کے کمیٹی میں آتا ہے۔ کمیٹی میں سب جماعتوں کی نمائندگی ہوتی ہے، ایک دو نمائندے ہوتے ہیں، وہ اپنے ممبران کی اسٹرینتھ کے حساب سے نمائندگی دی ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہ وہاں پہ بل تیار ہو کے، مسودہ تیار ہو کے، فائنلائز ہو کے ایوان میں پیش ہوتا ہے، پھر وہاں پہ مختصر ڈیبیٹ ہوتی ہے اور بل منظور ہو جاتا ہے۔ تو قانون سازی کے لیے ضروری ہے کمیٹیاں اس لیے ضروری بھی ہوتی ہیں کہ قانون سازی ساری یہ کمیٹیوں کا کام ہوتا ہے، لیکن حکومت کو تو کوئی قانون سازی کے ساتھ سروکار ہوتا نہیں ہے۔ عوام کے فلاح کے لیے تو قانون سازی کرنی نہیں ہوتی۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہوگی تو وہ تو انہوں نے ہر صورت میں کرنی ہے، فیٹف کا قانون بنانا ہوگا تو وہ بھی انہوں نے ہر صورت میں کرنی ہے، اور الیکشن کے حوالے سے اپنی ترمیمیں کرنی ہے تو وہ بھی انہوں نے ہر صورت میں کرنی ہے۔ باقی عوام کے فلاح کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ عوام کی بھلائی میں بھی کوئی قانون سازی کرے۔ تو اس لیے ان کو قانون سازی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جو قانون سازی اسٹیبلشمنٹ کرانا چاہے گی وہ بتا دے گی کہ بھائی یہ کرا دو، تو وہ اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کو بھی کہہ دے گی، مجبور کرے گی، دباؤ میں ڈالے گی، پریشرائز کرے گی، اپوزیشن بھی آ کر بیٹھے گی اور قانون سازی ہو جائے گی۔ تو جب نظام چل رہا ہے تو پھر کمیٹیوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے کمیٹیوں کو بھی اہمیت نہیں دی جاتی، پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ اب یہ کمیٹی جو ہے انفارمیشن کی، اطلاعات و نشریات کی، اس کمیٹی کو 2 دفعہ ملتوی کیا گیا ہے۔ اب اس میں یہ رانا شمیم کا معاملہ اور ثاقب نثار کا معاملہ جو ہے،
اس میں حکومت ڈسکس کرانا نہیں چاہتی، لانا نہیں چاہتی، لیکن اب ریکویزیشن جمع ہوئی ہے، اب دیکھتے ہیں حکومت اس کو کس طرح روک پاتی ہے